अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 14 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 14वीं किस्त। अल्तमश की गाड़ी जिस घर के अंदर दाखिल हुई थी, मायरू वहां मरकर भी जाना पसंद नहीं करती थी। गाड़ी को देख गेट फौरन खोल दिया गया था। माहिरू ने अल्तमश के पथरीले तासुरात से सजे चेहरे की जानिब देखा था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। गाड़ी पोर्च में रुकते ही मायरू दबी आवाज में चिल्लाई थी, मगर अल्तमश ने उसकी बात अनसुनी करते अपनी साइड का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था। क्यों लाए हैं मुझे इस घर में? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना इस घर में। माहिरू अपने इस तरह नज़रअंदाज किए जाने पर अल्तमश के गिरबान अपनी गिरफ्त में लेकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ती चिल्लाई थी। उसकी आंखें मुसलसल इतनी देर से रोने की वजह से सूज चुकी थी। अल्तमश जो उसकी जानिब देखने से बिल्कुल गुरेज़ा था, उसके एकदम खुद ही करीब आ जाने की वजह से वो अपनी जगह थम सा गया था। उसकी सूजी लाल आंखें अल्तमश का ज़ब्त आजमा रही थी। लाइट पिंक कपड़ों में इसकी दूधिया रंगत धगमग रही थी। जूड़े में इससे बाल निकलकर इसके चेहरे के गिर्द हिसार बना गए थे। हुस्न की मलका अल्तमश मैदान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बाहों में थी, मगर उसकी सबसे बड़ी बेबसी ही यही थी, उस पर कोई हक नहीं रखता था। अल्तमश ने अपने गिरबान से उसके हाथ हटाते उसे फासले पर किया था। वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था। माहिरू ने उसका गुरेज बरतना साफ नोट किया था, मगर हमेशा की तरह वो इसे गलत ही समझी थी। उसे यही लगा था कि अल्तमश उसकी जानिब एक निगाह डालना भी गवारा नहीं करता। तुम्हें मुझे ख़त्म करने के लिए इतनी कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इर्द गिर्द पनपती नफ़रतें ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही हैं। जिस लड़की पर मैं किसी की एक गलत निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो घटिया और बदनीयत लोगों के साथ मेल जोल सिर्फ इसलिए रख रही है क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। क्या इससे बड़ी अजियत मेरे लिए कोई हो सकती है? अल्तमश सामने देखता अजियत भरे लहजे में बोलता माहिरू का दिल तड़पा गया था, मगर उसके होंठ कुछ बोल नहीं पाए थे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देना चाहता हूँ और मैं जल्द अज जल्द इसमें कामयाब भी हो जाऊँगा। तुमने मेरे निकाह के हवाले से जो गलत खबर चलाई है, मैं वो सच कर देना चाहता हूँ। अगले हफ्ते निकाह कर रहा हूँ मैं हमना से। सबसे पहले इनविटेशन तुम्हें ही भिजवाऊँगा, आना ज़रूर। और तुमने ठीक कहा, तुम्हें कैदान मेंशन में नहीं लाना चाहिए मुझे। यहाँ आने का हक सिर्फ मेरी होने वाली बीवी का है और तुम कभी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती। अल्तमश ने अगले ही लम्हे अपनी सारी अजियत इसमें मुंतकिल कर दी थी। इसके जहर में डूबे अल्फाज माहिरू का दिल चीर गए थे। वो किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा था, मतलब माहिरू को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक रहा था। माहिरू की तकलीफ़ का अंदाज़ा इस वक्त कोई नहीं लगा सकता था, मगर वो अपनी अजियत और दर्द कम अज़ कम इस शख्स के सामने किसी सूरत लाना नहीं चाहती थी। उसने बेदर्दी से अपने आंसू पूछे थे, जो अब आंखों से रास्ता बनाते दिल पर गिरने लगे थे। अल्तमश के दान, मेरे दिल से तो आप उसी दिन निकल गए थे जब मैंने अपने जवान भाई का जनाजा उठते देखा था। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते किस कदर नफ़रत कर इतनी नफ़रत कि आपको तबाह बर्बाद होते देखना चाहती थी। आपने ही कहा था ना, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो फिर क्यों आए मेरे पीछे अपनी जान खतरे में डालकर? मान क्यों नहीं जाते अभी तक मुझे अपने दिल से निकाल नहीं पाए? माहिरू ने भीगी आंखें उसके मगरूर चेहरे की जानिब उठाते तंज़िया कहा था। हाँ, बुरा लगा मुझे तुम्हारे फैज़ान चिश्ती के पास जाने का सुनकर, क्योंकि अपनी छोड़ी हुई चीज़ पर भी गलत निगाह उठती न गवारा नहीं मुझे, वरना मैं अपनी उसी दिन वाली बात पर तो अभी भी कायम हूँ। तुम्हारे होने ना होने से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। माहिरू की फैज़ान जैसे शख्स के पास जाने की खबर सुनकर अल्तमश अंगारों की लपेट में आ चुका था। वो उसी वक्त अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करता बिना किसी सिक्योरिटी के उस शख्स के घर पहुंचा था, जो उस पर कई बार जानलेवा हमले करवा चुका था। अल्तमश की वहां पहुंचते जो हालत हुई थी, उसका रब ही जानता था। माहिरू के सामने उसकी फ़िक्र वो कभी ज़ाहिर ना करता और ना इस हवाले से गुस्सा दिखा सकता था। इसलिए उसने यहीं बैठे बैठे निकाह का फ़ैसला करते माहिरू को उसकी गलती की सज़ा सुना दी थी। दोनों ही इस बात से वाकिफ़ थे कि वो चाहकर भी एक दूसरे को अपने दिल से निकाल ना पाए थे। मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, बल्कि दूर रहकर इसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ गई थी। तो फिर ये भी सुन लें कि आपकी छोड़ी हुई चीज़ अब किसी और की होने जा रही है। दोबारा किसी इस पर अपना बिला वजह का हक जताने की कोशिश भूल कर भी मत कीजिएगा मिस्टर अल्तमश कैदान। अल्तमश को गाड़ी से बाहर निकलता देख वो भी गुस्से से भड़कती उसके पीछे निकली थी और अल्तमश का रास्ता रोकते उसके सामने आन खड़ी हुई थी। अल्तमश ने गहरी नज़रों से उसके दिलकशी भरे सरापे पर नज़र डाली थी, जो अब फिर गुस्से में उसके बहुत करीब आन खड़ी हुई थी। पोर्च में लगे सुनहरी बल्ब की रोशनी उसके हसीन चेहरे की रानाइयों में मज़ीद इजाफा कर रही थी। अल्तमश कितने ही लम्हे यकटक उसे देखे गया था। माहिरू इसकी एकदम बदलती निगाहों से घबराकर पीछे हटी थी। जब अल्तमश भी अपनी बेख्तियारी पर खुद को संदिश करता, नजरों का जाविया बदल गया था। उस लड़की को बुलाना उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी।
التمش کے دل نے اس بات کا اقرار زور و شور سے کیا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد سفیان سے نکاح ہے میرا، اگر فرق نہیں پڑتا تو شرکت ضرور کیجیے گا۔ ماہر اس کی جانب چیلنجنگ انداز سے دیکھتی آنکھوں میں اذیت بھرے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ آج پھر پنچایت کو بٹھایا گیا تھا جس میں زہیب گیلانی نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ آج ذاکوان ربانی اپنی پوری تیاری کر کے ساتھ آیا تھا، معصورہ گیلانی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ گیلانی ولا والے ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ زہیب گیلانی نے کیا فیصلہ کیا۔ یہ معاملہ ان کے ہی بیٹے اور بیٹی کے درمیان تھا، اس لیے گھر کے باقی کسی نے بھی دخل اندازی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کبریٰ بیگم بھی خاموش رہی تھیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کی سوچ سے اچھی طرح واقف تھیں۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ زہیب گیلانی کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر کیا فیصلہ ہے آپ کا زہیب گیلانی؟ آپ بنی والی بات ماننے کو تیار ہیں یا اپنے بیٹے کی زندگی؟ پنچایت کے سربراہان میں سے ایک آدمی نے انہیں مخاطب کرتے ان کا فیصلہ جاننا چاہا تھا۔ جب کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زہیب گیلانی گویا ہوئے تھے۔ ان کا سر بالکل جھکا ہوا تھا جبکہ باقی سب کی نظر ان کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی ونی دینے کو تیار ہوں۔ زہیب گیلانی نے جس اذیت بھرے لہجے میں یہ جملے ادا کیے تھے وہی جانتے تھے۔ بیٹی کو قربان کرنے سے زیادہ ان کے چہرے پر صدیوں سے چلتی آ رہی رسم کو ختم کر دینے کا دکھ نظر آ رہا تھا۔ ان کے فیصلے پر ذاکوان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس مغرور دوشیزہ کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس فرسودہ رسم کی مضبوط جڑیں بھی ہلا کر رکھ دی تھی۔ کبریٰ بیگم نے تڑپ کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی بے بس آنکھوں سے کئی آنسو گر کر گریبان میں جذب ہوئے تھے۔ جس رسم سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے دن رات دعائیں کی تھی وہ ختم بھی ہوئی تھی تو کن حالات میں؟ ان کے دل میں خوشی کا ذرا سا بھی احساس نہیں بچا تھا۔ زہیب گیلانی نے آج نکاح کرنے اور رخصتی کل تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی جسے تھوڑی سی پشت و پشت کے بعد منظور کر دیا گیا تھا۔ ذاکوان ربانی اتنا بھی سنگ دل نہیں تھا، اس سب میں معصورہ کو کوئی قصور نہیں تھا، وہ اس کی خاطر اتنی مہلت تو دے ہی سکتا تھا۔ ہاں مگر اب اسے دیکھنے کے لیے ایک دن کا مزید انتظار کرنا تھا اسے۔ جب سے اس نے معصورہ کی ایک جھلک دیکھی تھی تب سے وہ اس حسن کی مورتی کے دیدار کا طلبگار تھا۔ اس کی اس خواہش نے شدت اس وقت پکڑی تھی جب اسے معصورہ کے اس رسم میں بندھے ہوئے ہونے کا علم ہوا تھا جو انسانوں کی خود ساختہ بنائی گئی فرسودہ رسم تھی جسے وہ مذہب کے نام پر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے چلاتے آ رہے تھے۔ خاندان کا جو فرد علاقے کا سربراہ اور ہر فیصلے کا اختیار پاتا تھا اس کی بیٹی کو ہی یہ قربانی دینی پڑتی تھی۔ زہیب گیلانی نے بھی طاقت کے نشے میں وہ عہدہ سنبھال لیا تھا مگر اب اس کا بھگتان ان کی بیٹی کو بھگتنا تھا۔ گیلانی خاندان کی ساری جائیداد زہیب گیلانی کے نام پر ہی تھی۔ ان کی بات اب ابرار کے نام پر منتقل ہونی تھی جس کی بیٹی کو آگے یہ سب برداشت کرنا تھا اور یہ سلسلہ نہ جانے آگے کتنے سالوں تک ایسے ہی چلتا رہتا مگر ذاکوان نے اس سلسلے میں ایک بندش ڈال دی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ آگے جا کر ان معصوم لڑکیوں کو اس سے پوری طرح چھٹکارا دلوا دے گا۔ معصورہ کو بھی اپنے باپ کی کیے جانے والے فیصلے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی کم بولتی تھی مگر اب تو اسے مزید چپ لگ گئی تھی۔ ایک چیز جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی وہ تھی اس کی ماں کے آنسو جو کتنے ہی لمحے اسے سینے سے لگائے خاموش آنسو بہاتی رہی تھیں۔ معصورہ جس سے کسی پر ہوا ظلم یا حق تلفی برداشت نہیں ہوتی تھی آج اپنے بارے میں ہوا فیصلہ اس نے چپ چاپ مان لیا تھا، اپنے بھائی کی سلامتی اور باپ کا مان رکھنے کی خاطر، جنہوں نے اپنا مفاد کی خاطر نہ پہلے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا نہ اب اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا مشکل رہا تھا ان کے لیے۔ مگر ایک شخص تھا جس پر معصورہ کو شدید غصہ تھا اور وہ تھا ذاکوان ربانی، جس نے بھری پنچایت میں اس کا ذکر کیا تھا۔ کسی نامحرم کے منہ سے اپنے بارے میں سن کر معصورہ کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اسے اپنے آپ پر غصہ تھا کہ وہ اپنا آپ اس کے سامنے لائی ہی کیوں تھی۔ بی بی سائیں بڑے سائیں کا حکم ہے کہ معصورہ بی بی کو نکاح کے لیے تیار کر لیں، ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے۔ بانو نے اندر آ کر زہیب گیلانی کا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ بانو کے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے سالوں سے وہ معصورہ کے ساتھ تھی، معصورہ سے جدائی کا سوچنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بھی معصورہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اس کی نازک سی بیوی اس کے بغیر رہنے کی عادی نہیں تھی۔ بانو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ بانو کے بغیر معصورہ کا گزارا بھی مشکل تھا۔ بانو کی بات پر کبریٰ بیگم نے معصورہ کی سیاہ شال اس کے گرد لپیٹ دی تھی۔ معصورہ کو شدید بخار تھا، وہ نڈھال سی کبریٰ بیگم کے سینے سے لگی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بانو ایک نظر معصورہ پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے کسی بھی طرح معصورہ کے ساتھ سید حویلی جانا تھا۔ وہ ذاکوان ربانی سے 2 بار بات کر چکی تھی۔ وہ اسے کافی سلجھا ہوا اور نرم مزاج کا معلوم ہوا تھا جو یہاں کے روایتی مردوں سے بالکل مختلف تھا، اس لیے وہ کسی طرح ذاکوان تک پہنچ کر اس تک اپنی یہ درخواست پہنچانا چاہتی تھی۔ ان سب خواتین ملازمین کو بھی مردوں والی سائٹ پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔
مسلسل کافی دیر سے زاگوان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اسے ایک موقع مل بھی گیا تھا، زاگوان اسے مردان خانے کے دروازے پر باہر کھڑا فون پر بات کرتا نظر آیا تھا۔ بانو دوپٹہ درست کرتی ارد گرد سے نظریں بچاتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ سائیں، میں معصورہ بی بی سائیں کی ملازمہ ہوں، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ بانو اس کے قریب آتے جلدی جلدی بولی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا، وہ کسی گھر والے کی نظر میں آ کر مزید کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ زاگوان جو بری طرح فون پر مصروف تھا، ڈری سہمی نسوانی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی بولیں، کیا درخواست کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ زاگوان ایک نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہی معصورہ کی ملازمہ تھی، اس لیے کال ہولڈ پر کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس ملازمہ کی پریشانی دیکھ اسے معصورہ کے حوالے سے تشویش ہوئی تھی۔ سائیں، کیا میں معصورہ بی بی سائیں کے ساتھ آپ کی حویلی میں آ سکتی ہوں؟ میں سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، مجھ سے بہتر ان کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں انہیں کب کیا کھانا ہے، وہ اپنا خیال رکھنا نہیں جانتی۔ میں آپ کی حویلی میں آپ سب کی ملازمہ بن کر رہوں گی۔ معصورہ بی بی سائیں کے ساتھ میں بھی گیلانی والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے میری یہ التجا مان لیں۔ بانو ایک ہی سانس میں جلدی جلدی بولنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زاگوان اس کی بات درمیان میں کاٹ کر انکار نہ کر دے اسے، جبکہ زاگوان معصورہ کے حوالے سے اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ روک نہیں پائے تھے۔ مطلب وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ نازک مزاج تھی۔ کیا آپ اور آپ کی بی بی سائیں ونی کا مطلب جانتی ہیں؟ زاگوان فون آف کر کے پاکٹ میں رکھتے اس پر طنز کرتے بولا تھا۔ بانو نے بیچارگی سے اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھا تھا جس کے ساتھ ابھی کچھ دیر بعد اس کی بی بی سائیں کی قسمت جڑنے والی تھی۔ بی بی سائیں کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت سخت بخار ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میں ایسا کچھ کہنے آپ کے پاس آئی ہوں، وہ تو مجھے آنے ہی نہ دیتی۔ بانو نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ معصورہ کی خراب طبیعت کا سن کر زاگوان کی آنکھوں میں تفکر ابھرا تھا، مگر اس نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی بی بی سائیں کے ساتھ آ سکتی ہیں، میری جانب سے اجازت ہے۔ زاگوان اسے اس بات میں جواب دیتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ بانو کا مرجھایا چہرہ خوشی اور اطمینان کے احساس سے کھل اٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ اس کے دل سے زاگوان کے لیے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واپس زنان خانے کی جانب پلٹ آئی تھی، جہاں اسے معصورہ کی پیکنگ کے ساتھ اپنی بھی تیاری کرنی تھی۔ ماہرو واپس آ چکی تھی، مگر اس کا ہنوز گمسم انداز تھا۔ فریال اس کی کیفیت نوٹ کرنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں جا رہی تھی۔ آج صبح یوسف رحمان اور شام کی فلائٹ سے زاہدہ بیگم بھی واپس پہنچ چکے تھے۔ فریال نے ہاسٹل واپس جانا تھا، مگر ماہرو نے اسے نہیں جانے دیا۔ میرا نکاح اٹینڈ کیے بغیر کیسے جا سکتی ہو تم؟ اس نے واپس جانے کی ضد کی تھی، جس کے جواب میں ماہرو کے اس جملے نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ماہی، تم نے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ راتوں رات کون سا نکاح طے ہو گیا تمہارا؟ فریال کو لگا تھا وہ مذاق کر رہی ہے۔ سفیان کے ساتھ نکاح ہے میرا پرسوں، اس کے پیرنٹس کل آئیں گے میرے گھر۔ ماہرو نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ سفیان کے ساتھ نکاح کر رہی ہو تم؟ کیا ہے یہ سب؟ تم تو اسے لائک کرتی ہی نہیں، پھر نکاح کیوں؟ مائی، اپنی لائف کا اتنا اہم فیصلہ تو کم از کم سوچ سمجھ کر کرتی۔ فریال خفگی اور تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی میرے نکاح ہو جانے سے بہت سارے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ میرے ماما پاپا آرام سے علیحدگی اختیار کر لیں گے اور التم روانی میں بولتے ماہرو کی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ اور کیا؟ فریال نے فوراً سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں۔ ماہرو آنکھوں میں آئی نمی اندر دھکیلتی کافی کا مگ ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ اس نے آج صبح ہی سفیان کو فون کر کے اس سے رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، جس سن کر پہلے تو سفیان مچکا کر رہ گیا، کیونکہ ماہرو نے کل ہی اسے انکار کر کے اپنے انگیجڈ ہونے کا بتایا تھا، اور اگلے ہی دن فیصلہ تبدیل کرنا سفیان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ یہ بات سمجھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ماہرو کا اقرار سن کر اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ رہا ہی نہیں تھا۔ مائی، چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، نور کی ایگزیبیشن یاد ہے نا آج؟ اگر نہیں گئے تو اس نے بہت زیادہ ناراض ہو جانا ہے۔ فریال ماہرو کا موڈ بحال کرتی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ ماہرو کا آج کہیں بھی جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر نور کی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ اٹھ گئی تھی۔ ماہرو کی آنکھوں کی بڑھتی ویرانیاں دیکھ فریال دل میں ہی فیصلہ کر گئی تھی کہ وہ فیروز کا ساتھ دیکھ کر ماہرو اور التمش کو ملانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وہ ماہرو کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی لوٹا کر ضرور دے گی۔ معصورہ سیاہ شال کے اندر سے اپنا کپکپاتا نازک ہاتھ نکال کر اپنا آپ اس شخص کے نام لکھوا دیا تھا جس کے نام سے زیادہ وہ کچھ جانتی تک نہیں تھی۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی ایسی گزاری تھی کہ کسی غیر مرد کا تصور بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتی تھی۔ اس نے آج تک اپنے محرم مردوں کے علاوہ کسی کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تھا۔ ایسی لڑکی کے لیے ایک دم اپنا آپ کسی اجنبی شخص کے نام کر دینا بہت مشکل عمل تھا۔ اچانک سے کسی نامحرم کا محرم بن کر زندگی میں شامل ہو جانا، اور محرم بھی ایسا ہو جو اس کے جسم و جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہو، یہ سب قبول کرنا معصورہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ سگے رشتوں سے ملنا بھی اب کسی اور کے اختیار میں تھا۔ انہیں سوچوں سے اس نے بالکل نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔
وہ پہلے ہی بخار سے تپ رہی تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبرا بیگم کا اس حال میں معصورہ کا بھیجنے کا بالکل دل نہیں چاہا تھا، مگر ان کی ممتا کو احساس کرنے والا یہاں کون تھا؟ معصورہ نکاح نامے پر سائن کرتے کبرا بیگم کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی تھی۔ ہمیشہ اپنے آنسو اپنے اندر چھپا کر رکھنے والی لڑکی آج ٹوٹ گئی تھی۔ جب اسے اپنی ساری زندگی کے لیے اس رسم میں بندھنے کا پتہ چلا تھا تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا سوچ کر ہو رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ذاکوان ربانی اپنے ساتھ آئے خاندان کے لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ باقی سب تو خاموش ہی رہے تھے، مگر خلیل ربانی نے اسے آج ہی رخصتی کروانے پر زور دیا تھا، جسے ذاکوان نے بہت ہی صفائی سے ٹال دیا تھا۔ وہ مردوں کی لڑائی میں عورت کو پسنے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر اس نے اتنی بڑی رسم کے خلاف جا کر معصورہ کو اپنے نام لکھوا لیا تھا تو وہ اس قول کی پاسداری بھی کرنا چاہتا تھا۔ معصورہ کو وہ کسی سزا کے طور پر نہیں بلکہ اس کی بھلائی کے لیے لا رہا تھا، جو فی الحال معصورہ سمیت کسی نے بھی نہیں سمجھ پانی تھی۔ معصورہ کو 2 دن سے بہت سخت بخار تھا۔ اس کی مسلسل لی جانے والی ٹینشن کی وجہ سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبرا بیگم کو کسی صورت اس کو بھیجنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جب بانو نے کبرا بیگم کو ذاکوان سے بات کر کے اپنے ساتھ جانے کا بتایا تھا، جو سن کر جہاں معصورہ کے حوالے سے انہیں کوئی تسلی ہوئی تھی، وہیں ذاکوان ربانی کا اتنا رحم دلانہ فیصلہ جان کر ان کے دل میں اندر کہیں اطمینان سا اتر گیا تھا۔ جس طرح ذاکوان نے رخصتی کے لیے 1 دن کی مہلت دے دی تھی اور اب بانو کو معصورہ کے ساتھ لے جانے کے لیے بھی مان جانا، کبرا بیگم کے دل کو کچھ حوصلہ تو ملا ہی تھا۔ وہ پنچایت میں ذاکوان کو بھی دیکھ چکی تھی، جو انہیں کافی سلجھا اور باشعور نوجوان لگا تھا۔ بس ان کی اب یہی دعا تھی کہ وہ ان کی بیٹی کے حق میں بھی اچھا ثابت ہو۔ معصورہ میری جان، اٹھ کر کچھ کھا لو، ایسے تو تمہاری طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ کبرا بیگم کمبل میں خود کو چھپائے لیٹی معصورہ کے قریب آتے پیار سے بولی تھی، جو نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ کسی سے مل رہی تھی۔ اس سے عورتوں کی اپنی جانب اٹھتی ہمدردی بھری نظریں برداشت کرنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اماں سائیں، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ معصورہ نے سر میں اٹھتے درد پر قابو پاتے روحاں سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ معصورہ، آپ تو میری بہت صابر بچی ہیں، آپ نے ہمیشہ ہر چیز کو حوصلے سے مقابلہ کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کی یہ حالت دیکھ ہمارا دل کتنا دکھ رہا ہے۔ کبرا بیگم کو لگا تھا کہ وہ اس کے سامنے جتنا کمزور ظاہر کریں گی، خود کو معصورہ کے لیے آگے کا سفر اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے معصورہ کو حوصلہ دینا چاہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو آگے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط بنا کر بھیجنا چاہتی تھی۔ واؤ، کتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں مائی، میرا دل کر رہا ساری اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کوئی اتنی انسان اپنے ہاتھ سے اتنی اچھی منظر کشی کیسے کر سکتا ہے؟ فریال ارد گرد رکھی خوبصورت پینٹنگز کی جانب دیکھتی بولی۔ وہ دونوں آج بہت دنوں بعد ٹائم نکال کر اپنی کسی دوست کی ایگزیبیشن میں آئی ہوئی تھیں، جہاں مختلف پینٹرز کے بنائے گئے ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار رکھے گئے تھے۔ ماہرو کی فریال کی بات پر مسکرا دی تھی۔ اسے بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا کلاسیکل میوزک لگایا گیا تھا۔ اچانک فریال کو کوئی جاننے والی مل گئی تھی۔ وہ اس کے پاس رکتی اپنی نان سٹاپ باتیں شروع کر چکی تھی جب ماہرو اپنی دھیان میں چلتی آگے نکل آئی تھی۔ جب اس کی نظر ایک کارنر پر لگی پینٹنگ پر پڑی تھی، ماہرو کے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے تھے۔ اس کی نگاہیں اس پینٹنگ سے الجھ کر رہ گئی تھیں، جہاں کسی صحرائی علاقے میں ڈھلتے سورج کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ سوکھے خزاں نصیب درخت کے تنے سے ایک لڑکی سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب اور تھکن کے آثار نمایاں تھے، جیسے لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی وہ تھکن سے چور خالی ہاتھ اور تہی دامن رہ گئی ہو۔ ماہرو کتنے لمبے یک ٹک اس پینٹنگ کی جانب دیکھے گئی تھی، جو کہیں نہ کہیں اسی کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ بھی تو اتنے عرصے سے یوں ہی درد بدرد پھٹک رہی تھی، نہ سکون اس کے حصے میں آیا تھا اور نہ کچھ ہاتھ لگ پایا تھا۔ وہ آج بھی اسی مقام پر تھی جہاں سے 3 سال پہلے چلی تھی۔ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے پر بکھرے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اندر سے اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہو تو ہار کیوں نہیں مان لیتی؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی اذیت کا شکار کر رکھا ہے؟ ضد چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری حالت زندگی بھی اس پینٹنگ جیسی بن جائے، پچھتاؤں سے بھری بنجر اور ویران، جس میں تنہائی کے سوا کچھ نہ بچے تمہارے پاس۔ یہ لہجہ، یہ آواز ماہرو کیسے بھول سکتی تھی؟ اپنے بہت قریب سے آتی اس مہربان آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی تھی، جب سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ اس کی آنسوں میں روانی مزید تیز آئی تھی۔ میم، آپ؟ ماہرو کے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ عقیدت بھری نظروں سے اس نے انہیں دیکھا تھا۔ مت کرو ایسا، لوٹ آؤ۔ تم جانتی ہو وہ کتنا ضدی اور انا پرست ہے۔ جب تک تم اس کی جانب قدم نہیں بڑھاؤ گی، وہ تمہاری جانب پیش قدمی کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ چاہے اس کی اذیت تمہارے لیے اس کا بے پناہ عشق اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم کر دے۔ پلیز تم ہی اپنی ضد چھوڑ دو۔ فردوس بیگم شفقت بھرے لہجے میں بولتی اس کے قریب آئی تھیں۔ ان کے لہجے میں ممتا بھرا دکھ بول رہا تھا۔
انہوں نے ماہرو کے دونوں ہاتھ پکڑتے اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا۔ ماہرو ان کے انداز پر شرمندہ سی سر جھکا گئی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کے خلاف نہ جانے کیا کیا کر چکی تھی، اس کی ساکھ کو داؤ پر لگانے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہ بھی اس سے اتنے اچھے سے بات کر رہی تھی۔ میم کیسی ہیں آپ؟ ماہرو نے بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیسے ہو سکتی ہے وہ ماں جس کا بیٹا اتنی تکلیف میں ہو؟ انہوں نے سوال کے بدلے الٹا سوال داغا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا اپنی لائف میں بہت خوش ہے، عنقریب نکاح کرنے والا ہے اپنی پسندیدہ لڑکی سے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ماہرو خود اذیتی کا شکار ہوتی بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ میری قسم کھا کر بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے وہ خوش ہے اور یہ نکاح اپنی دلی رضامندی سے کر رہا ہے؟ فردوس بیگم اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے اسے لاجواب کر گئی تھیں۔ ماہرو نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر میں اب آگے بڑھ چکی ہوں۔ پرسوں نکاح ہے میرا، میں اپنا پورا رشتہ پوری دلی رضامندی سے گزارنا چاہتی ہوں، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ کو بھی اپنے بیٹے کے حوالے سے خوشیاں اور سکون نصیب ہو۔ ماہرو جانتی تھی کہ اگر ان کے سامنے مزید کھڑی رہی تو مزید اپنے دل کا بھید پوشیدہ نہیں رکھ پائے گی، اس لیے جلدی سے ان کا جواب دیتے وہاں سے نکلنا چاہا تھا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو یہ ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، تمہارے بغیر پل پل مر رہا ہے وہ، ہنسنا بھول چکا ہے وہ، مہینوں اس کی صورت دیکھنے کو ترس جاتی ہوں میں، اس نے خود کو مشین بنا لیا ہے، سیاست میں خود کو جس طرح الجھاتا جا رہا ہے وہاں سے ایک دن اس کا واپس لوٹ کر آنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تو یاد رکھنا کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ فردوس بیگم کے الفاظ نے اس کے قدم زمین میں جکڑ لیے تھے، وہ اسے ملامتی نظروں سے دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ انہیں پکارنا چاہا تھا مگر اس کی آواز نکلنے سے انکاری ہوئی تھی۔ التمش قیدان، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ماہرو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ معصورہ کی رخصتی بھی اس کے نکاح کی طرح انوکھی ہی تھی۔ سیاہ چادر میں سر سے پیر تک لپٹی وہ ذاکوان ربانی گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ معصورہ کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے دور سے جانے سے اس کے بابا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن اس کی رخصتی کے وقت زہیب گیلانی اسے سینے سے لگاتے اپنے آنسو نہیں روک پائے تھے، چاہے وہ روایتوں میں جکڑے کتنے ہی سخت گیر ثابت نہ ہو کرتے خود کو، اندر سے تھے تو ایک باپ ہی نہ، جن کی آنکھیں بیٹی کی جدائی پر بھر آئی تھیں۔ وہ اسے ان لوگوں میں بھیج رہے تھے جو اب شاید ان کے دشمن بن چکے تھے، جن کے نزدیک ان کی بیٹی کی حیثیت بنی میں آئی لڑکی سے زیادہ اپنی بہن سے اس کی خوشیاں چھینتے انہیں شاید اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج بیٹی کے لیے ہو رہی تھی۔ فیصلہ کرتے وقت وہ بہت مضبوط بنے رہے تھے اور اپنے آپ کے سامنے بھی یہی ظاہر کرتے رہے تھے کہ انہیں اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر معصورہ کو آج خود سے جدا کرتے انہیں لگا تھا کہ جیسے بیٹی کے ساتھ اپنے دل کا سکون بھی رخصت کر دیا ہو۔ معصورہ خاموشی سے چہرہ جھکائے گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، اسے بالکل بھی خبر نہیں تھی کون اس گاڑی میں آ کر بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ بانو کے بلانے پر ہی اسے وہاں پہنچ جانے کا پتہ چلا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے اتر آئی تھی۔ بانو نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں، وہاں خواتین ملازمین کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، مطلب معصورہ کے آنے سے پہلے ہی اس کے پردے کا پورا انتظام کر دیا تھا ذاکوان نے۔ بانو کے دل میں اس شخص کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ ذاکوان اور باقی سب کی گاڑی مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ معصورہ والی گاڑی دوسری گیٹ سے اندر لائی گئی تھی، جس کی روش سیدھی زنان خانے کے آگے جا کر ختم ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ سامنے نظر آتی لکڑی کے جدید آرائی سے بنے بڑے سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، جس کے ساتھ باہر کھڑی ملازمین شاید ان کے استقبال میں کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی بانو کی نظر سامنے سے آتی ایک باوقار سی خاتون پر پڑی تھی، جو ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ سجائے ان کے قریب آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ حسنہ بیگم نے بانو کے سلام کا جواب دیتے سیاہ چادر میں لپٹی نازک سی لڑکی کی جانب دیکھا تھا، جس نے اندر آ جانے کے باوجود چہرے پر سے نقاب نہیں ہٹایا تھا، مگر اس کے بے پناہ حسن کا اندازہ اس کی آنکھوں سے بھی لگایا جا سکتا تھا۔ وہ دودھیا کپ کپاتے ہاتھ بھی چادر کے اندر چھپا رکھے تھے۔ حسنہ بیگم اپنے آزاد خیال اور بے باک بھتیجے کی اس کے مزاج کے بالکل برعکس بیوی دیکھ مسکرا دی تھی۔ ان کے خاندان میں بننے والی یہ کافی انوکھی جوڑی تھی۔ حسنہ بیگم بہت محبت سے معصورہ سے ملی تھی اور اسے اپنے ساتھ لیے حلیمہ ربانی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حلیمہ ربانی کی طبیعت فہیم کی موت کے بعد سے ناساز تھی، تب سے وہ بستر پر ہی تھی، مگر معصورہ کو دیکھ وہ اس سے بہت اچھے سے ملی تھی۔ ان کی سوچ بھی کافی حد تک حسنہ ربانی اور ذاکوان جیسی تھی، جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اسے کسی اور کے جرم کی سزا دے کر کیا ملتا۔ بیٹی تمہیں تو بہت سخت بخار ہے، معصورہ سے ملتے حلیمہ ربانی نے فوراً بھانپ لیا تھا۔ بی بی سائیوں پچھلے 2 دن سے سخت بخار ہے۔ معصورہ نے تو کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے اس کے حصے کا کوئی جواب بانو نے دیا تھا۔ حسنہ، معصورہ بیٹی کو ذاکوان کے روم میں لے جاؤ، کھانا اور میڈیسن دو، مجھے طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ حلیمہ بیگم اس کے نقاب سے جھانکتی لال آنکھیں دیکھ فکر مندی سے بولی تھی۔
معصورہ زاکوان کے کمرے میں جان کر سن کر ہی بری طرح گھبرا گئی تھی، مگر حسنہ ربانی کے کہنے پر ناچار اسے اٹھنا پڑا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ واؤ مما، یہ آج کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں؟ آپ خود سے اپنے ہاتھوں سے کوکنگ کر رہی ہیں، کہیں آپ کے صاحبزادے کی تشریف آوری نہیں ہو رہی آج؟ فضا ہر طرف پھیلی اشتہا انگیز خوشبو دیکھ سونگھتی کچن میں داخل ہوئی تھی، جہاں فردوس بیگم کو پوری دلجمی سے کوکنگ میں مگن دیکھ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ باقی سارے کاموں کی طرح کچن کا کام بھی ملازمین کے ذمہ ہی تھا۔ فردوس بیگم تب ہی کوکنگ کرتی تھی جب التمش آتا تھا۔ بالکل میرا بیٹا اس پہنچنے ہی والا ہے، اس لیے اس کی شایان شان اس کی پسندیدہ کھانا تیار کر رہی ہوں، فردوس بیگم مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ ریلی مما، آپ سچ کہہ رہی ہیں، بھیا آ رہے ہیں؟ فضا بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت چلائی تھی۔ اس کی بے پناہ خوشی دیکھ فردوس بیگم مسکراتی فریج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ صبح سے لگی ہوئی تھی، اب شام ہو چکی تھی اور وہ التمش کی پسند کی تمام ڈشز ریڈی کر چکی تھی۔ فضا کسی کام سے باہر گئی تھی، مگر واپس آ کر التمش کی آمد کا سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فردوس بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ لاہور میں ہی مقیم اپنی آبائی حویلی میں رہتی تھی، جبکہ التمش اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف زیادہ تر اپنے بنگلے پر ہوتا تھا۔ بہت کم ان کے پاس آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا عشاء کے علاوہ ان دونوں ماں بیٹی کی عید ہو جاتی تھی۔ فردوس بیگم کی جان بستی تھی اپنے اکلوتے بیٹے میں، مگر تقدیر کے کھیل نے ان کا بہت دور کر دیا تھا۔ حسنہ بیگم کی رہنمائی میں وہ ایک بڑے سے فل فرنشڈ روم میں داخل ہوئی تھی، جس کی ہر چیز اس کے مالک کے بہترین ذوق کی گواہ تھی۔ اس روم کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ گاؤں کسی حویلی کا روم تھا۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ روم دیکھ بانو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ معصورہ نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیٹا، آپ کا